अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं यार दीवाने, जिसके राइटर हैं ज़ीला ज़फ़र। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया, तुम जैसे दोस्तों का शुक्रिया, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। दुनिया में 2 तरह के रिश्ते होते हैं, एक खूनी और दूसरा कागज़ी। खूनी रिश्ते टूट नहीं सकते और कागज़ी रिश्ते टूट जाए तो जुड़ नहीं सकते। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो ना तो खूनी होता है और ना ही कागज़ी। ये बेलौस रिश्ता कभी टूट भी जाए तो फिर जुड़ जाता है, और वो होता है दोस्ती का रिश्ता। ये जो दोस्त होते हैं ना, इनसे कभी भी तारीफ़ या सताइशी जुमले की तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दोस्त ही क्या जो तारीफ़ कर दें। लेकिन ये जानने के बावजूद दोस्तों ने सिवाय मजाक उड़ाने के कुछ नहीं करना, हम फिर भी उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि दिल उनके बगैर लगता ही नहीं। ये लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता ना कभी टूटता है। दोस्ती चीज़ ही ऐसी है, जब साथ हो तो पता ही ना चले कि वक्त कैसे गुज़रा, और जब दोस्तों से बिछड़ जाते हैं तो मालूम होता है कि दोस्त कितने अहम थे हमारे लिए। इनके साथ गुज़रा एक एक लम्हा खूबसूरत याद बनकर जहन के पर्दे पर नक्श हो जाता है। ये दोस्ती चीज़ ही ऐसी है। ऐसे ही कुछ दोस्तों से मिलाने हम आपको ले जा रहे हैं। हादी टाउन, कराची। इंतहाई खूबसूरती से तामीर किए गए इस टाउन में दाखिल होने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने एक अलग ही दुनिया में कदम रख ली है। अस्पताल से लेकर स्कूल, कॉलेज और पार्क से लेकर चिड़ियाघर, डांसिंग फाउंटेन से लेकर फार्म हाउस, गोल्फ क्लब, अर्ज हर एक चीज़ यहाँ मौजूद है। अब ज़रा इस टाउन के स्ट्रीट नंबर 14 में कदम रखेंगे तो यहाँ आपको एक अलग ही माहौल नज़र आएगा। इस गली में कुल 20 घर मौजूद हैं और हर घर के अफराद यहाँ तकरीबन 50 साल से रिहाइश पजीर हैं। ये स्ट्रीट रात और शाम के वक्त खूब पुररौनक होती है, क्योंकि इस गली के लोग शाम और रात के वक्त एक साथ बैठकर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। ये गली काफ़ी कुशादा है। गली के ऐन वसत में इंतहाई खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ है, जिसमें रात के वक्त कमकमें जगमगाती हैं। और सिर्फ ये बल्कि हर फव्वारे से हर 2 गज़ के फासले पर दायरे की सूरत में क्यारी बनी हुई है, जिसमें हर मौसम के फूल खिलते हैं। ये गली यहाँ के रुकने वालों की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। ऐसी ही एक शाम हम आपको मिलाने ले चलेंगे यहाँ के रहने वालों से। शाम के इस खूबसूरत मौसम में जो इंसान आपको फव्वारे पर चढ़ा नाचता हुआ नज़र आ रहा है, नहीं, ये पागल नहीं है, बल्कि ये तो दूसरों को पागल बनाने दुनिया में आया है। इसका नाम है अली मुर्तज़ा। ये साहब निराली इंसान है। ये ख़ानदानी तौर पर खालिस कश्मीरी हैं। नीली आँखें जिनमें चमकती शैतानियत। इस निराली इंसान के काम भी निराले ही हैं। मसलन इंसानों को तंग करना और बस इंसानों को तंग करना। कद इसका है 6 फीट 1 इंच। कश्मीरी हुस्न तो इसमें कूट कूट कर भरा है, लेकिन इसका ये हुस्न इसकी शैतानियत के आगे मान पड़ जाता है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, कोई ऐसा नहीं है जो इसकी शरारतों से बच पाता हो। अब ये जो 2 अफराद एक साथ बेंच पर बैठे किसी बहस में मशगूल नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक है अरसलान ब्रोही। यह साहब हैं दिमाग से खाली इंसान। ये ख़ानदानी तौर पर ब्रोही ही हैं। कद पूरा 6 फीट। इनका पसंदीदा मशगला है मुहावरों की टांगे तोड़ना, अशार का सतियन्नास करना और ज़रबुल मिसाल का बेड़ा गर्क करना। जो ख़ासे लंबे चौड़े दूसरे इंसान हैं, इनका नाम है हमज़ा अशफाक सिद्दीकी। ये साहब हैं जलाली इंसान। इनका ननियाल ददियाल सभी लाहौर में रिहाइश पजीर है, लेकिन ये साहब पैदा कराची में हुए हैं। इनका कद अपने तमाम दोस्तों में सबसे ऊंचा है, 6 फीट और 4 इंच।
کے پورے چہرے پر سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں ہیں، کانچ سی نازک براؤن آنکھیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہلکا سا کنکر بھی آنکھوں میں لگ گیا تو چور چور ہو جائیں گی، لیکن اپنی آنکھوں کے برعکس ان صاحب کا مزاج بہت ہی جلالی ہے۔ 24 گھنٹے لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اپنی چھوٹی اور اکلوتی بہن سے تو بالکل نہیں بنتی۔ جہاں کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوئی ہو، وہاں ان کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اب یہ جو ڈیشنگ سا بندہ خوب تیار شیار ہوا بائک سے اپنے گھر کے سامنے اترتا نظر آ رہا ہے اور اترنے کے بعد کمپاؤنڈ میں بیٹھے اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہے، اس کا نام ہے حنان خان۔ یہ صاحب ہیں جمالی انسان۔ جمالی اس لیے کہ یہ فیشن کے دلدار ہیں۔ نت نئے فیشن اور ایک سے ایک برانڈ کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ خاندانی طور پہ یہ پشاور کے پکے پٹھان ہیں۔ گرے کلر کی خوبصورت آنکھیں اور 6 فٹ 1 انچ قد۔ یہ صاحب بہت ہی نرم دل رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے دوستوں کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں، محبت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب حنان نے جس بندے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، جو کافی دیر سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا، اس کا نام ہے حیدر اعوان۔ یہ صاحب ہیں خیالی انسان۔ قد ہے 6 فٹ اور عقل ہے تھوڑی کم۔ جتنا وقت یہ سوچنے میں لگاتے ہیں، اتنے وقت میں انسان دنیا کی سیر کر کے واپس آ جائے اور پھر سے سیر کو چلا بھی جائے۔ اپنی انہی حرکتوں کے باعث بہت سے کاموں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ بہت سوچتے ہیں۔ ان کے دوست احباب ان کی سوچنے کی عادت سے سخت نالاں رہتے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے یہ صاحب گجراتیوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ جو سنجیدہ اور پروقار چہرے کے ساتھ بلیک شرٹ اور بلیک جینز، جس کی جیبوں میں انہوں نے ہاتھ ڈال رکھے ہیں، پہنے آستینوں کوہنیوں تک فولڈ کیے سامنے سے آتے دکھائی دے رہے ہیں اور جسے وہاں موجود ہر لڑکی رک رک کر ضرور دیکھتی ہے، اس کا نام ہے عمر فاروقی۔ جاہ پناہ عالی انسان، شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والے یہ صاحب واقعی کسی سلطنت کے شہزادے لگتے ہیں۔ ہنسنا ان کے شان کے خلاف ہے، لہٰذا صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور یہ مسکراہٹ بھی شاذ و نادر دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے یہ راجپوت واقعی ہوئے ہیں۔ 6 فٹ 2 انچ قد اور گہری سیاہ آنکھیں اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ جب بھی کبھی یہ سائیڈ اسمائل دیتا ہے، اپنی آستینوں کوہنیوں تک فولڈ کر رہا ہوتا ہے، آدھی لڑکیاں تو بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اب یہ لڑکی جو اپنے گھر سے نکلتی ہوئی سیدھا فوارے پر چڑھی علی کے پاس پہنچ کر اسے منہ چڑھا کر واپس اندر بھاگ گئی ہے، اس کا نام ہے شفا شاہ ذیل خان۔ اس کا خاندان خاصا چوڑا ہے۔ اپنے تایاؤں اور چچاؤں کی تعداد جب یہ گننے بیٹھتی ہے تو خود ہی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی ڈاکٹر ہیں اور اس کے بڑے تایا شاہویز جیسے لوگ اکثر اوقات اس کا باپ سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ شفا ان سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہے۔ وہ ایڈوکیٹ ہے، زبان اس کی راکٹ کی رفتار سے چلتی ہے اور جب چلتی ہے تو رکنا ہی بھول جاتی ہے۔ اب آپ کو بینچ پر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی ایک نازک سی لڑکی دکھائی دے گی، جس کی لمبی چٹیاں بینچ سے نیچے لٹک رہی ہے۔ اس کا نام ہے رشنا مغل۔ مغل اس لیے کیونکہ شاید اس کے آباء و اجداد کا سلسلہ مغل خاندان سے جا ملتا ہو۔ بال تو کافی لمبے ہیں، لیکن قد ان کا بہت ہی چھوٹا ہے، کل ملا کر 4 فٹ اور 11 انچ۔ غصہ ان کے مزاج کا اہم جز ہے، ہر وقت غصے میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو 2 لڑکیاں آپ کو ایک ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئی اور باتیں کرتی نظر آئیں گی۔ ایک لڑکی جس کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے، اس کا نام ثنا مہتاب ہے۔ ناک میں چھوٹی سی نت پہنے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے خاصی خوش مزاج لڑکی ہے یہ۔ ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اس لیے
MBBS کر رہی ہے۔ اس کے برابر میں جو پیاری سی لڑکی ہے، اس کا نام ہے حریم اشفاق صدیقی، حمزہ کی چھوٹی اور اکلوتی بہن۔ وہی کانچ سی نازک براؤن آنکھیں، ویسے ہی نقوش۔ کوئی انجان شخص بھی بتا سکتا ہے کہ یہ حمزہ کی ہی بہن ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ جینس پر شارٹ کرتی پہنے، دوپٹے کی جگہ اسکارف کو گلے میں لپیٹے مالک سے جھگڑا کرتے اس لڑکی کا نام ہے سامیہ چوہدری۔ اس کا پسندیدہ کام ہے بولنا، کھانا اور انسانوں کو تپانا۔ ہر وقت لڑکوں جیسے حلیے میں یہاں وہاں پھرتی رہتی ہے۔ اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی ہے۔ حنان کی 3 بہنیں ہیں، ایک اس سے بڑی، ایک اس سے چھوٹی اور ایک اس کی جڑواں۔ اس کے والدین ڈاکٹر ہیں۔ حمزہ کے والدین کالج میں پڑھاتے ہیں۔ علی کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے۔ حیدر کی امی نہیں ہے۔ اسے اس کی بڑی بہن روما نے پالا ہے، جس کی اب شادی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حیدر کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، صفدر۔ ارسلان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور رہا عمر تو اس کے ماں باپ، بہن، بھائی، حتیٰ کہ خاندان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں بس یہی معلوم ہے کہ آج سے 13 سال پہلے جب وہ 12 سال کا تھا، تب سامیہ کے والد اسے یہاں لے کر آئے تھے اور اسے ایک کمرہ اپنے گھر کے اوپر والے فلور پر دے دیا تھا۔ تب سے وہ یہیں ہے۔ ثنا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ رشنا اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد ISI کے ایجنٹ تھے اور ایک مشن میں لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ رشنا کا بڑا بھائی رضا بھی آرمی میں ہی ہے۔ سامیہ کی والدہ کا اس کی پیدائش پر انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اس کے بابا نے بہت پیار سے پالا ہے۔ اس کے گھر کے اوپر والے فلور پر ہی عمر فاروقی رہائش پذیر ہے۔ لڑکی: اب بتا بھی چکو کہ ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے۔ علی 15 منٹ میں کوئی 125ویں مرتبہ یہ سوال دہرا چکا تھا۔ کہا ہے نا میں نے۔ رشنا کو آ لینے دو، پھر بتاؤں گی، شفا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ پتہ نہیں کب آئے گی، وقت کا تو احساس ہی نہیں ہے اسے۔ حمزہ بھی بیزار لگتا تھا۔ تو کم از کم یہ بتا دو کہ ہم سے کام کیا ہے، ارسلان نے پوچھا۔ لڑکوں، آخر صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شفا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت علی کے گھر کے لاؤنج میں موجود تھے۔ جب انہیں کوئی اہم کام سر انجام دینا ہوتا تھا تو وہ لوگ یہیں جمع ہوتے تھے، اور یہ روایت شفا کی قائم کردہ تھی۔ اس وقت بھی اسی نے سب کو ایمرجنسی میں بلایا تھا، سوائے حنان اور عمر کے۔ حنان گھر پر نہیں تھا اور عمر ایسے کاموں سے دور رہتا تھا۔ فی الحال رشنا کا انتظار ہو رہا تھا۔ 5 منٹ بعد رشنا داخل ہوتی دکھائی دی۔ ارے روشن آرا، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تھوڑا آرام سے آتی نا، رات کا کھانا وغیرہ کھا کر، علی نے دانت نکالتے ہوئے رشنا سے کہا۔ یہ طنز بالکل نہیں تھا، لیکن طنز جیسا ہی تھا۔ تم سے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے میرے اصل نام سے بلایا کرو؟ رشنا نے بیٹھتے ہوئے اسے گھورا۔ اصلی نام سے تو بلایا ہے روشن آرا، وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ گائز، شفا نے تالی بجا کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آج میں نے جس اہم کام کے لیے تم سب کو یہاں جمع کیا ہے وہ ہے… شفا رکی۔ سب منتظر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہ رخ چاچو کی شادی۔ شفا نے بم پھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا، اور اگلے ہی لمحے قہقہوں کا طوفان بلند ہوا تھا لاؤنج میں۔ علی، حمزہ، حیدر اور ارسلان ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی؟ ثنا نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ یار، اس عمر میں تمہارے چاچو کو کیا سوجی ہے شادی کرنے کی؟ جب عمر تھی تب تو کنوارے ہی رہ گئے، اب بڑھاپے میں شادی کا خیال آ رہا ہے، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، بڈھا گدھا لال لگام، ارسلان نے تائید کی تو سب کی ہنسی کو بریک لگا۔ اوئے گدھا نہیں، گھوڑا ہوتا ہے، حیدر نے اس کو گھورتے ہوئے تصحیح کی۔ ہو گیا تم لوگوں کا؟ ہنس لیا دل بھر کے۔ اب میری بات سنو، شفا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، اس بڑھاپے میں تمہارے چاچو کو لڑکی کون دے گا؟ علی نے پوچھا۔
ایکسکیوز می، یہ تم بار بار میرے چاچو کو بوڑھا مت کہو، ابھی عمر ہی کیا ہے ان کی۔ شفا تپ گئی تھی۔ پورے 42 سال، اور اب تو انہیں کرکٹ سے ریٹائر ہوئے بھی 4 سال گزر گئے۔ قومی ٹیم کے کوچ بن چکے ہیں، اب بھی بوڑھا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ علی کے بجائے ارسلان نے پوچھا۔ تو کیا ہوا؟ 42 سال کی بھی ہیں تو لگتے تو نہیں ہیں نا، بلکہ تم سے بھی 4 سال چھوٹے ہی دکھتے ہیں۔ سامیہ نے مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی۔ ٹھیک ہے، شاہ رخ اپنی فٹنس کی وجہ سے اپنی عمر سے 10 سال کم لگتا تھا، لیکن اب وہ اتنا بھی چھوٹا نہ لگتا تھا۔ تم لوگ بات کو اتنا طول کیوں دیتے ہو؟ شفا تم بتاؤ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ حریم نے ان لوگوں کو ڈانٹنے کے بعد شفا سے کہا۔ شاہ رخ چاچو نے آج تک شادی کیوں نہیں کی جانتے ہو؟ شفا نے پوچھا تو سب سوالیہ نظروں سے اس کی جانب سب نے دیکھا، کیونکہ وہ میری خالہ روشانے کو پسند کرتے ہیں۔ واٹ؟ تمہاری خالہ؟ یعنی کہ شانزے آنٹی کی چھوٹی بہن؟ حریم نے شوق زدہ لہجے میں پوچھا۔ خالہ کا مطلب وہی ہوتا ہے، حمزہ نے گھورا۔ تو پھر انہوں نے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ ارسلان نے پوچھا۔ کیونکہ اس کی خالہ طلاق یافتہ ہیں، رشنا نے جواب دیا۔ طلاق یافتہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، شفا نے کہا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تم ہی بتا دو۔ دیکھو، چاچو میری خالہ کو پسند کرتے تھے اور گھر میں کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ جب دادا ان کا رشتہ مانگنے گئے تو میرے نانا ابو نے معذرت کر لی، کیونکہ خالہ کی منگنی بچپن سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاہ رخ چاچو مایوس ہو کر آسٹریلیا چلے گئے۔ سب نے سمجھا کہ وقتی پسندگی ہے، چاچو سنبھل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری خالہ کی تو ویسے بھی طلاق ہو چکی تھی، اور تب بھی ان سے شادی کر سکتے تھے۔ علی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہی بتا رہی ہوں۔ پھر خالہ جانی کا نکاح ہوا، لیکن افسوس ان کے سسرال والے بہت کنزرویٹو تھے۔ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ خالہ کے لیے چاچو کا رشتہ آیا تھا، تو انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ اس پر سے سونے پر سہاگا۔ خالہ چاچو کی کریزی فین بھی تھی، اور انہوں نے اپنے کمرے میں ان کے پوسٹرز تک لگا رکھے تھے۔ بات بڑھتی گئی اور خالہ کی رخصتی سے پہلے ہی ان کی طلاق ہو گئی۔ تو تب شادی کر لیتے نا، کیا مصیبت آ گئی تھی تمہارے چاچو کو؟ علی نے کوفت سے اسے ٹوکا تو حیدر نے زوردار قسم کا تھپڑ اس کے سر پر جڑ دیا۔ تو اسے بات تو مکمل کرنے دے گا تو بتائے گی نا۔ اس کے بعد دادا ابو پھر سے ان کا رشتہ لے کر گئے، اور نانا کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن خالہ جانی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس طرح ان پر لگے الزاموں کی تصدیق ہو جائے گی، اور لوگ ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، جو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس دن کے بعد سے نانا ابو خالہ جانی کو سمجھا کر تھک گئے، لیکن انہوں نے نہ تو چاچو سے شادی کی اور نہ ہی کسی اور سے۔ دوسری طرف چاچو نے بھی ساری زندگی کنوارے ہی رہنے کی قسم کھا لی ہے۔ اب نانا ابو کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اور وہ خالہ کے لیے بہت فکر مند ہے۔ ویسے تم کتنا بولتی ہو نا۔ ساری باتوں کے جواب میں علی نے بس یہی کہا تو شفا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ہمیں بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں؟ حمزہ نے پوچھا۔ تم لوگ کسی بھی طرح چاچو کو راضی کرو، اور ہم خالہ کو مناتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ تم لوگ میرا ساتھ دے رہے ہو؟ بالکل، سب نے ہم آواز ہو کر کہا۔ اندھیری رات میں وہ سر جھکائے اپنے سامنے پڑی اس لاش کو دیکھ رہا تھا، جسے کفن دفن کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس۔ وہ رو رہا تھا، اسے کندھا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ یا اللہ، میری اس معصوم بہن سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جو اس کی لاش ایسے سڑک کنارے پڑی ہے، اور اس کو کفن دینے تک کے پیسے نہیں میرے پاس۔ وہ روتے ہوئے خدا سے شکوہ کر بیٹھا۔ سنسان سڑک پر وہ اس لاش کے ساتھ بیٹھا تھا، خوف سے جسم کپ کپا رہا تھا، اور دکھ کی شدت سے اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ لاش، خوف، دکھ، سب کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا، اور جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی تو یاد آیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہے، اور راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج کی گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا۔
پانی پی کر وہ واپس کمرے میں آیا اور بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے کمپاؤنڈ میں اسے وہ سب علی کے گھر سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ضرور کوئی نیا کارنامہ انجام دینا ہوگا، عمر نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامیہ پر پڑی تو اسے شدید غصہ آیا۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں بغیر دوپٹے کے جینز اور شارٹ شرٹ پہنے علی سے لڑ رہی تھی۔ عمر کے چہرے پر ناپسندگی کے واضح آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ اسے سامیہ کے علی سے بات کرنے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ اسے اس کے حلیے سے چڑ تھی۔ دوپٹہ اوڑھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ انکل کے لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا اسے۔ عمر ناگواری سے کہتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو جاؤ، ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ گھر آ کر حمزہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حریم پر حکم صادر کیا تھا۔ ایکسکیوز می، میں کیوں چائے بناؤں؟ حریم نے پوچھا۔ کیونکہ یہ تمہارا کام ہے، اتنے اطمینان سے کہا۔ میں نہیں بنا رہی، تم خود بنا لو، بلکہ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دو، حریم نے سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اور تمہارے لیے چائے بناؤں گا؟ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہوئی؟ حمزہ نے اسی اطمینان سے کہا۔ کیونکہ اب سے پورے 2 ہفتے بعد میری شادی ہے مسٹر۔ بجائے اس کے کہ اپنی چند دن کی مہمان بہن کی خدمتیں کرو، تم مجھے ہی آرڈر دے رہے ہو۔ تو شادی ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کپ چائے بھی نہیں بنا سکتی۔ چلو اٹھو اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، حمزہ نے غصے سے کہا۔ کہا نا نہیں بنا رہی، وہ بھی آخر اسی کی بہن تھی۔ تم تو ہو ہی کامچور، پتہ نہیں سسرال جا کر کیا کرو گی۔ میں کامچور ہوں تو تم بھی سست اور کاہل ہو۔ حریم نے کھینچ کر اسے کشن مارا۔ میں سست ہوں؟ ہاں، تم تو بدتمیز اور بے شرم ہو، جوتے کھاؤ گی اپنی ساس سے۔ حمزہ نے وہی کشن اسے واپس مارا۔ تمہارے منہ میں خاک۔ حریم نے دوبارہ اسے وہی کشن مارا۔ اور چونکہ اب جنگ چھڑ چکی تھی تو آپ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں نے۔ اہم صبح کے 6 بجے شاہ رخ گراؤنڈ کی ٹریننگ پر جاگنگ کر رہا تھا جب کسی نے اس کے پیچھے آ کر گلا کھنکارا۔ وہ ٹھٹکا اور پھر رک کر اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں علی کھڑا نظر آیا۔ اس کے پیچھے اسے ارسلان اور وحید آتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیسے ہو علی؟ شاہ رخ نے خوشگواری سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ علی نے آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ علی نے بغیر لگی پٹی کے پوچھ ڈالا تو حیدر اور ارسلان کی سانسیں اٹک گئیں۔ شاہ رخ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر ہنس پڑا۔ ضرور شفا نے تمہیں اس مشن پر لگایا ہوگا، شاہ رخ نے ہنستے ہوئے پوچھا تو حیدر اور ارسلان کے منہ حیرت سے کھل پڑے۔ البتہ علی ویسے ہی اطمینان سے کھڑا رہا۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ شادی پر کیوں راضی نہیں ہو رہے اور آپ کو کس طرح راضی کیا جائے گا؟ علی نے پوچھا۔ شفا نے تمہیں سب بتا دیا؟ اس نے پوچھا۔ جی بالکل، سب کا سب۔ علی نے اس کی تائید کی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی راضی ہوں، یہ بھی بتایا تھا وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ اب وہ دوبارہ سے اپنی خالہ کو راضی کرنے کی اور کوشش کرے گی اور ہم تب تک آپ کو راضی کر لیں، حیدر نے جواب دیا۔ اور شفا کو لگتا ہے کہ وہ اپنی خالہ کو منا لے گی؟ شاہ رخ نے پوچھا۔ ایسا کوئی کام نہیں جو آپ کی بھتیجی نہ کر پائے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیرت کی زیادتی سے باقی دونوں کا منہ کھل گیا۔ یہ وہی علی تھا جس نے کبھی شفا کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اسے کہو کہ اپنی خالہ کو راضی کرے، میں تو آج بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، شاہ رخ نے کندھے اچکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ لو، تو اس کا مطلب ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا یا ہمارا مشن فیل ہو گیا؟ حیدر نے پوچھا۔ ہائے، گئی بھینس گٹر میں، ارسلان نے حسب توقع محاورے کی ٹانگیں توڑی تھیں۔ گٹر میں نہیں، پانی میں، گٹر میں پانی بھی ہوتا ہے، علی نے کہا۔ چلو چل کر شفا کو بتاتے ہیں، علی نے کہہ کر قدم بڑھائے۔ خوبصورتی سے سجے لاؤنج کی دائیں طرف کی دیوار تصویر سے بھری ہوئی تھی۔
رشنا قدم قدم چلتی اس دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور یک ٹک ان تصاویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تمام تصاویریں اس کے بابا، اس کے شہید بھائی اون اور اس کے بڑے بھائی رضا کی تھیں۔ اسے یاد تھا جب وہ 9 سال کی تھی تب اس کے بابا لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کی ایجنسی نے انہیں یہی کہا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ رضا، اون اور ماما نے شروع میں تسلیم نہیں کیا، لیکن بعد میں ان کی موت کو قبول کر لیا۔ لیکن رشنا آج 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی دل میں یہ امید لیے بیٹھی تھی کہ شاید کسی دن اس کے بابا واپس آ جائیں گے۔ جس دن اس کے بابا لاپتہ ہوئے اس دن سے آج تک وہ ایک بار بھی نہیں روئی تھی، حتیٰ کہ اون کی شہادت پر بھی نہیں۔ رضا بھی اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے کئی مہینوں بعد شکل دکھاتا تھا اور کبھی کبھی تو سال بھی گزر جاتا تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ اون کی موت کے بعد اس کی ماما صدمے کے باعث بالکل خاموش ہو گئی تھی، ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ ہر حال میں خوش رہتی تھی۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔